मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबश्शिर वॉइस के मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के बाद मिस्र का तख्त संभाला तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सल्तनत को मुस्तहकम करने के लिए दिन रात एक कर दिया। और सुल्तान की तमाम तर कोशिशों में एक ये भी कोशिश थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ख़ास किस्म का दस्ता तैयार किया, जिसके अंदर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का एक ख़ास वज़ीर, 3 माहिर जासूस और 15 बहादुर सिपाही शामिल थे। और उस दस्ते का सबसे अहम काम ये था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हुक्म पर कहरा शहर के अंदर कितने लोग आबाद हैं, कौन कौन से लोग किस पेशे से वाबस्ता हैं और उनका ज़राए आमदन क्या है और उनके माली हालात कैसे हैं। और ये सब करने के पीछे वजह ये थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फरमाया कि जब ये सारी मालूमात इकट्ठी कर ली जाएं तो इनमें से जो भी गरीब आदमी होगा, जिसके पास रोज़गार नहीं होगा या जिसका ज़राए आमदन मुस्तहकम नहीं होगा, उसको सरकारी ख़जाने की तरफ से मदद दी जाएगी, उसके मसाइल को हल किया जाएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के माहिर दस्ते ने चंद माह के अंदर अंदर कहरा शहर की मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक औरात का गठरा रख दिया, जिसमें कहरा शहर के लोगों की सारी मालूमात इकट्ठी थी। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने चंद औराक पढ़े और फिर अपने एक ख़ास मुशीर को कहा कि इसके अंदर जो भी मालूमात लिखी गई हैं उनको पढ़कर तुम उन लोगों की एक अलहदा फहरिस्त तैयार करो जिनको सुल्तान की मदद की ज़रूरत है। मुशीर ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करते हुए वो गठड़ी उठाई और अपने ख़ास कमरे के अंदर चला गया और अपनी फ़र्श पर काम शुरू कर दिया। वक्त गुजरने लगा और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हुक्म पर मुताबिक कहरा शहर के अंदर जो भी आदमी गरीब था और जिसके पास रोज़गार का मजबूत ज़रिया नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हुक्म पर उनकी मदद की जा रही थी। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी एक दिन महल के अंदर मौजूद थे कि अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के महल के सामने हाजिर हुआ। लेकिन उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अदालत के अंदर मौजूद नहीं थे और ना ही दरबार का वक्त था। लिहाजा सिपाहियों ने उस आदमी को कहा कि तुम कल सुबह सुल्तान की अदालत में हाजिर होना, अभी तुम महल के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। इत्तफाकन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उसी दौरान महल की छत पर खड़े कुछ सोचो विचार में मसरूफ़ थे। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने देखा कि एक आदमी ज़बरदस्ती अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है और 2 सिपाही उसको पीछे धकेल रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ 3 सिपाही मौजूद थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने एक सिपाही को इशारा दिया। वो सिपाही सुल्तान का इशारा समझ गया और दौड़ता हुआ महल के दरवाजे पर पहुंचा और उन 2 सिपाहियों को हुक्म दिया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने हुक्म दिया है कि इस आदमी को अंदर आने दिया जाए। सिपाही के मुंह से ये बात सुनते ही वो दोनों सिपाही पीछे हट गए और जाकर अपनी जगह पर खड़े हो गए और उस सिपाही ने उस आदमी को अपने साथ लिया और महल की छत पर मौजूद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास ले गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, ऐ नौजवान, आखिर ऐसी क्या बात थी कि जिसकी वजह से तुम अंदर दाखिल होने के लिए सिपाहियों से लड़ रहे थे? तो उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं एक शिकायत लेकर आया हूँ। सुल्तान ने कहा, कौन सी शिकायत? उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, कहरा शहर के
ایک گاؤں کے اندر ایک معمار رہتا ہے، اور سلطان معظم جب آپ کے سپاہیوں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنے مالی حالات بتاؤ، تو اس نے کہا کہ میں ایک عام سا معمار ہوں، اور کئی دنوں سے مجھے کوئی کام نہیں ملا، اور میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ لیکن سلطان معظم، چند دن پہلے میں نے دیکھا کہ اس آدمی کے نیچے عربی نسل کا اعلیٰ گھوڑا قیمتی لباس پہنے وہ جا رہا تھا، اور جب میں نے مزید معلوم کیا تو وہی معمار پتہ چلا کہ علاقے کا بہت بڑا رئیس آدمی بن گیا ہے۔ سلطان معظم، اس نے آپ کے سپاہیوں کے سامنے جھوٹ بولا اور خود کو غریب ظاہر کیا تاکہ وہ آپ سے مدد حاصل کر سکے۔ سلطان معظم، آپ اس معمار کو ابھی اور اسی وقت عدالت کے اندر بلائیں اور اس کو سخت سے سخت سزا سنا دیں، کیونکہ اس نے آپ کے سپاہیوں کے سامنے جھوٹ بولا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو کہا کہ کل اس کو عدالت میں حاضر کیا جائے گا، اور اس نے جھوٹ کیوں بولا یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی۔ وہ آدمی چلا گیا۔ اگلے صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سلطان کے بہادر سپاہی یوں نے اس معمار کو کھڑا کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اس معمار کا لباس دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مشیر کی طرف دیکھا جس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ گٹھڑی تھمائی تھی، اور کہا تھا کہ اس گٹھڑی کے اندر جتنے بھی غریب موجود ہیں ان کی ایک الگ فہرست تیار کرو۔ تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا اور فرمایا، حضور، اس معمار کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس کے پاس کوئی بہتر روزگار نہیں ہے، اور اس کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اور اس نے سپاہیوں کو یہ بھی کہا کہ اگر سلطان کی طرف سے میری مدد نہ کی گئی تو میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت غصہ آیا اور کہا، اے آدمی، تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ حالانکہ تم تو شکل سے بھی بہت رئیس آدمی لگ رہے ہو، آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے اس وقت سچ کہا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا، اگر تم نے سچ بولا تھا تو پھر بتاؤ کہ اس آدمی نے جو آپ کے بارے میں شکایت لگائی تھی کیا وہ غلط ہے؟ تو اس نے کہا، نہیں سلطان معظم، اس آدمی کی شکایت بھی درست ہے، اور میں نے آپ کی سپاہیوں کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ سلطان کو بہت غصہ آیا اور کہا کہ پھر اصل حقیقت کیا ہے؟ تم سیدھا سیدھا ماجرا بتاؤ۔ یہ سن کر اس معمار نے کہا، سلطان معظم، آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے کہ کہرا کے ایک عیسائی گاؤں کے اندر ایک پادری رہتا تھا۔ سلطان معظم، ایک دن میں پریشانی کے عالم میں ایک راستے پر بیٹھا درخت کے سائے میں کچھ سوچ رہا تھا۔ سلطان معظم، غربت نے مجھے ہمیشہ پریشان رکھا، اور اس دن بھی اپنے بچوں کو بھوکا دیکھ کر میں بہت پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں وہ پادری میرے پاس آیا۔ سلطان معظم، اس نے مجھے کہا کہ اے نوجوان، میں نے سنا ہے کہ تم معمار کا کام کرنا جانتے ہو۔ میں نے خوش ہو کر کہا، جی ہاں حضور، بتائیے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، میں تمہیں دگنی مزدوری دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں نے کہا، حضور کون سی شرط؟ اس نے کہا، تم پریشان نہ ہو۔ میں نے کہا، پھر بھی بتائیے۔ تو اس نے کہا، میں تمہاری آنکھوں پر یہاں پٹی باندھ دوں گا، اور جہاں کام کرنا ہے وہ پٹی اس جگہ پر ہی جا کر کھولوں گا، اور جب تم کام کر لو گے تو پھر میں تیری آنکھوں پر پٹی باندھوں گا، اور پھر تمہارے گھر کے دروازے پر آ کر وہ پٹی کھولی جائے گی۔ یہ سن کر میں حیران ہوا اور کہا، حضور آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ سب تم چھوڑ دو، بتاؤ کیا تم یہ کام کرنا چاہو گے؟ حضور میں تو بس اس انتظار میں بیٹھا تھا کہ کوئی مجھے کام کے لیے بلائے، کیونکہ میرے بچے بھوک سے مر رہے تھے۔ میں نے فوراً ہاں کر لی۔ سلطان معظم، اس نے میری آنکھوں پر ایک سیاہ رنگ کی پٹی باندھی اور پھر میرے ہاتھ سے پکڑ کر چلنے لگا۔ چلتے چلتے سلطان معظم وہ مجھے ایک حویلی کے اندر لے گیا اور اس نے میری آنکھوں کے سامنے پٹی کھولی۔ سلطان معظم، اس نے جیسے ہی پٹی کھولی
تو میں نے دیکھا کہ میں ایک صحن میں کھڑا ہوں۔ پھر اس نے میرے ہاتھ سے پکڑا اور مجھے ایک کمرے کے اندر لے گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، حضور مجھے کیا کام کرنا ہوگا؟ اس نے مجھے کہا کہ اس کمرے کے نیچے تم ایک تہہ خانہ بناؤ، اس کے لیے جو ضروری سامان ہوگا وہ تمہیں مہیا کر دیا جائے گا، لیکن تہہ خانے کو اوپر سے اس طرح بند کر دو کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ اس کمرے کے فرش کے نیچے ایک تہہ خانہ بنا ہوا ہے۔ سلطان معظم، میں خوش تھا کہ یہ کام بھی اتنا مشکل نہیں ہے اور مجھے دگنی مزدوری ملے گی۔ میں نے اس پادری کو کہا کہ یہ کام میں 2 دن کے اندر مکمل کروں گا۔ اس نے کہا تمہیں 4 دن کی مزدوری ملے گی۔ میں نے کام شروع کر دیا اور ایک شاگرد تھا جو مٹی اور گارا اور پتھر اٹھا کر دیتا گیا اور میں نے تہہ خانے کا کام شروع کر دیا۔ 1 دن مکمل ہوا تو اس پادری نے مجھے اسی تہہ خانے کے اندر رہنے کے لیے کہا۔ میں نے رات وہیں گزاری اور دوسرے دن میں نے اپنا کام شروع کر دیا اور پھر عصر کی نماز کے وقت میں نے تہہ خانہ مکمل بنا لیا اور میں نے دیکھا کہ تہہ خانہ مکمل ہوتے ہی اس پادری کے چند آدمی صندوق بھرے کچھ چیزیں لے کر اس تہہ خانے کے اندر رکھنے لگے۔ میں بڑا غور سے دیکھتا رہا لیکن میں نہیں دیکھ پایا کہ آخر ان صندوقوں کے اندر کیا چیز تھی، کیونکہ وہ لکڑی کے بنے صندوق چمڑے سے اوپر سے بند کیے گئے تھے۔ لیکن جب اس پادری کے آدمی وہ صندوق اس تہہ خانے کے اندر رکھ رہے تھے تو ان کے رکھتے ہوئے ایک ایسی آواز پیدا ہوئی جس سے مجھے شک ہو گیا کہ ان صندوقوں کے اندر کوئی قیمتی چیز یعنی کہ سونا موجود ہے۔ لیکن مجھے کیا تھا، مجھے اپنی دگنی مزدوری مل رہی تھی۔ سلطان معظم، اس پادری کے آدمیوں نے جب وہ صندوق رکھ لیے تو میں نے اوپر سے تہہ خانے کا منہ بند کر دیا اور اس طرح اوپر سے جگہ بنا دی کہ جیسے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس فرش کے نیچے کوئی تہہ خانہ بنا ہوا ہے۔ پادری نے جب میرا کام دیکھا تو وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے مجھے دگنی مزدوری دی اور اس کے بعد میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ پٹی باندھنے کے بعد پھر مجھے ایک سواری پر بٹھایا گیا اور جب دوبارہ میری آنکھوں سے پٹی کھولی گئی تو میں اپنے گھر کے دروازے پر موجود تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جس جگہ میں نے وہ تہہ خانہ بنایا، وہ حویلی، وہ کمرہ کہاں ہے، کیونکہ مجھے کچھ یاد نہیں تھا، کیونکہ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی۔ میں کوئی راستہ نہیں جانتا تھا۔ سلطان معظم، 2-4 دن کی مزدوری ایک ساتھ ملنے پر میری بیوی بہت خوش تھی اور ہمارے چند دن تو بہت اچھے سے گزرے، لیکن پھر دن فاقوں پر گزرنے لگے۔ کبھی مزدوری مل جاتی تو کبھی بھوکا سونا پڑتا اور سلطان معظم اسی طرح کرتے کرتے 10 سال گزر گئے، لیکن غربت نے میرا ہمیشہ ساتھ نبھایا۔ سلطان معظم، جب آپ کے سپاہی ہمارے گاؤں کے اندر پہنچے تو یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی گاؤں کے اندر لوگوں کے حالات معلوم کر رہے ہیں اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف سے مدد کی جائے گی۔ جب یہ بات میں نے سنی تو میں بڑا خوش ہوا اور دوڑتا ہوا آپ کے سپاہیوں کے پاس گیا اور انہیں اپنا سارا حال احوال بیان کیا، اور سپاہی نے مجھے یقین دلایا کہ اب تیرے برے دن ختم ہو گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے تمہیں ایک مستحکم مضبوط روزگار کا ذریعہ بنا کر دیا جائے گا اور اب تیرے بچوں کو بھوکا نہیں رہنا پڑے گا۔ سلطان معظم، میں بہت خوش تھا۔ سپاہیوں نے اپنا کام مکمل کیا اور گاؤں سے چلے گئے۔ 2-3 دن گزرے کہ ایک دن میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ سلطان معظم، میں بڑا خوش ہوا کیونکہ میں نے سمجھا کہ شاید سلطان کے یعنی کہ آپ کے سپاہی میری مدد کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو ایک سوداگر میرے دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں سوداگر کو اپنے گھر لے آیا، اس کو پانی پلایا۔ پانی پلانے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، حضور میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا، اے نوجوان، میں نے سنا ہے کہ تم معمار کا کام اچھی طرح جانتے ہو اور میرے پاس ایک حویلی ہے، وہ حویلی بہت بوسیدہ ہو چکی ہے،
وہ بوسیدہ حویلی میں نے ایک پادری کو دے رکھی تھی اور وہ بہت ہی کنجوس اور لالچی قسم کا انسان تھا۔ میں نے اس کے بارے میں بڑا سنا تھا کہ اس کے پاس بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن جب مرا تو میں نے اپنے گھر جا کر تلاشی لی تو چاندی کے سکے ملے، اور مرتے وقت اس نے مجھے اپنے گھر میں رہنے کا معاوضہ بھی نہیں دیا۔ اب وہ حویلی کوئی بھی کرائے پر نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ کافی خستہ حال ہو چکی ہے، لہذا تم جا کر اس کی مرمت کر دو، میں تمہیں اپنا معاوضہ ضرور دوں گا۔ سلطان معظم میں بڑا خوش ہو گیا کہ اب دوبارہ کام مل گیا ہے، چند دن میرے بچوں کا پیٹ بھرتا رہے گا۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ چلتا چلتا جب میں اس حویلی کے اندر پہنچا تو سلطان معظم میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ یہ وہی حویلی تھی اور وہی صحن تھا جو آج سے 10 سال پہلے جس صحن میں مجھے وہ پادری لے کر گیا تھا۔ وہ منظر مجھے یاد آنے لگا کہ جب پادری نے میری آنکھوں سے پٹی کھولی تو سامنے مجھے وہ صحن دکھائی دیا، اور اب وہ سارا منظر میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی اور میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اگر پادری مر گیا ہے اور اس کی اچانک موت ہوئی تو ضرور وہی خزانہ اس نے اسی کمرے کے تہہ خانے میں چھپا کر رکھا ہوگا۔ میں نے اس کو کہا کہ تم مجھے فلاں کمرے کے اندر لے جاؤ۔ اس سوداگر نے مجھے کہا تمہیں کیسے پتا کہ اس حویلی کے اندر فلاں کمرہ ہے؟ میں نے اس سے کہا یہ سب باتیں بعد میں پوچھنا، تو مجھے اس کمرے کے اندر لے جاؤ۔ سلطان معظم وہ مجھے اس کمرے کے اندر لے کر گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کمرے کے اندر ایک خستہ حال بستر اور ایک لکڑی کا آسا اور چند کھجوریں پڑی ہوئی تھی اور ایک مٹکا پانی کا بھرا ہوا تھا۔ سلطان معظم میری تو سانسیں ہی پھولنے لگی۔ سوداگر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس معمار کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، لیکن میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ میں کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ ساتھ میں بھرے پانی کے مٹکے سے سوداگر نے مجھے ایک پانی کا پیالہ پلایا۔ میری سانسیں کچھ بحال ہوئی تو میں نے اس سوداگر کو کہا کہ میں اس حویلی میں آج سے 10 سال پہلے آیا تھا اور اس وقت وہ پادری مجھے لے کر آیا تھا، اور میں نے پھر اس سوداگر کو سارا ماجرا بتایا کہ کس طرح وہ پادری مجھے آنکھوں پر پٹی باندھ کر لایا تھا اور پھر کس طرح آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے گھر چھوڑا گیا، اور 2 دن میں اس کمرے کے اندر ایک تہہ خانہ بنایا تھا جس کے اندر اس پادری نے چند صندوق رکھے تھے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ ان صندوقوں کے اندر کیا ہے۔ لیکن صندوق رکھتے وقت کچھ ایسی آواز پیدا ہوئی تھی جس سے مجھے شک ہوا کہ صندوقوں کے اندر سونے کے سکے بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ سن کر مجھے اس سوداگر نے کہا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس کمرے کے فرش کو دیکھو، تمہیں لگتا ہے کہ اس کے نیچے کوئی خزانہ ہوگا، لگتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوگی۔ تم نے تو اپنی زندگی میں کئی مکان بنائے ہوں گے اور کوئی مکان میرے مکان جیسا دکھتا ہوگا۔ میں نے اس سے کہا نہیں، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میں تمہیں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ تو اس سوداگر نے مجھے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم ابھی اور اسی وقت اس کمرے کے فرش کو کھودتے ہیں، لیکن ہاں اگر اس کے نیچے وہ خزانہ نہ ملا تو اس کی مرمت تو مجھے مفت میں کر کے دے گا۔ پہلے بھی میرا مکان کافی خستہ حال ہو چکا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم ایک کدالہ لے آؤ، ابھی سارا منظر پتہ چل جائے گا۔ سلطان معظم میں نے وہ کدالہ سوداگر کے ہاتھ سے لیا اور اس جگہ پر کھودنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں نے مٹی ہٹائی تو نیچے سے وہی پتھر نظر آیا جو میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس تہہ خانے کا منہ بند کرنے کے لیے رکھا تھا۔ میں نے اس سوداگر کو اپنے پاس بلایا اور کہا دیکھو یہ وہی خزانہ ہے۔ اس نے کہا یہ پتھر ہٹاؤ۔ ہم دونوں نے مل کر وہ پتھر ہٹایا تو نیچے ایک تہہ خانہ نظر آیا۔ ہم نے فوراً ایک شمع جلائی اور نیچے اتر گئے تو ہم نے دیکھا کہ تو ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سلطان معظم اس تہہ خانے کے اندر 5 سونے کے بھرے صندوق پڑے ہوئے تھے اور ایک صندوق کے اندر 20,000 ہزار سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے، اور اسی طرح 1,00,000 سونے کے سکوں کا خزانہ
سوداگر کو مل چکا تھا۔ یہ دیکھ کر سوداگر کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اسی دوران سوداگر نے اپنے ایک ملازم کو بلایا اور کہا، ان سکوں کو گننا شروع کر دو اور بتاؤ کہ یہ کل کتنے سکے ہیں۔ میں نے اس سے کہا، یہ سارا خزانہ تیرا ہے، تمہیں اس کو گننے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے زیادہ سکے تم کیسے گنو گے؟ تو اس نے کہا، اے معمار، اے نوجوان، اگر تم مجھے اس خزانے کے بارے میں نہ بتاتے تو شاید یہ خزانہ کئی سالوں تک چھپا رہتا، یہ نہیں کس کی قسمت میں ہوتا اور اس خزانے کو نکالتا۔ آج یہ خزانہ صرف تیری ہی بدولت میرے ہاتھ آیا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ یہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ میری 7 نسلیں بھی اس کو کھائیں تو ختم نہیں ہوگا۔ سلطان معظم جتنا خزانہ اس کے کمرے سے نکلا تھا اتنا خزانہ تو ایک حاکم کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ تو میں نے اس سے کہا، اب تم آگے کیا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا، یہ خزانہ جو ملا ہے یہ آدھا تم لے جاؤ اور آدھا میں لوں گا۔ میں نے اس سے کہا، حضور یہ آپ کا گھر تھا اور یہ خزانہ بھی آپ کا ہے، اس پر آپ کا حق ہے۔ اس نے کہا، نہیں، اس خزانے کے بارے میں اگر تم نہ بتاتے تو مجھے کیسے ملتا، لہٰذا اس پر آدھا تمہارا حق ہے اور آدھا میرا حق ہے۔ سلطان معظم جب ہم نے ان سکوں کو گنا تو ان میں 1 لاکھ سے زیادہ سکے نکلے۔ 50,000 سونے کے سکے اس نے میرے حوالے کیے اور 50,000 خود اپنے پاس رکھ لیے۔ سلطان معظم اس نے مجھے ایک گھوڑا دیا، ایک تانگا دیا۔ میں نے وہ سکے اس گھوڑے پر لادے اور اپنے گھر لے آیا۔ سلطان معظم، یہ بات حقیقت تھی کہ جب آپ کے سپاہی میرے پاس آئے تھے تو اس وقت غربت نے میرے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے تھے اور میں نے آپ کے سپاہیوں کے سامنے بالکل جھوٹ نہیں بولا تھا، لیکن چند دن کے بعد میری قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ میرے تو سارے نصیب کھل گئے اور سلطان معظم میں ایک دن کے اندر اندر اتنا امیر و کبیر ہو گیا کہ اب میں کئی گھوڑے خرید سکتا ہوں، اپنے لیے ایک محل نما گھر بنوا سکتا ہوں، اور اگر میں تجارت کرنا چاہوں تو پورے کا پورا بازار خرید سکتا ہوں۔ اور سلطان معظم، اس نوجوان کی بات بھی درست ہے جو آپ کے پاس شکایت لے کر آیا تھا، اور میں نے بھی کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے معمار کو کہا کہ تمہیں تمہاری ایمانداری، محنت اور غربت کے باوجود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا صلہ ملا ہے، لہٰذا اگر تم اسی طرح اللہ کا شکر ادا کرتے رہے تو تمہیں کبھی بھی بھوک نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح وہ تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ وہ تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کر چلا گیا تو اتنے میں سپاہی دروازے پر حاضر ہوا اور کہا، سلطان معظم ایک فریادی دروازے پر حاضر ہوا ہے۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس کو حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر گزری، سپاہی اس فریادی کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، اے نوجوان، بتاؤ آخر کیا ماجرا ہے؟ آخر تم کون سی شکایت لے کر میرے پاس حاضر ہوئے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، میرے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوئی، آپ مجھے انصاف دلائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تم ماجرا بتاؤ، آخر وجہ کیا ہے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں ایک لکڑہارا ہوں اور میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار لے جاتا ہوں اور ان کو بیچ کر ہماری زندگی کا گزر بسر ہو رہا ہے۔ میرا ایک بوڑھا باپ اور ایک بوڑھی ماں ہے اور میرے اوپر ایک نوجوان بہن کی رخصتی کی بھی ذمہ داری ہے۔ سلطان معظم، میں نے اپنے گھر میں 2-3 بکریاں پال رکھی ہیں۔ ہر صبح جب میں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاتا ہوں تو میری بہن مجھے ایک برتن میں دودھ گرم کر کے دیتی ہے اور 2 روٹیاں، اور وہ کہتی ہے کہ جب تمہیں بھوک لگے تو دودھ کے ساتھ روٹی کھا لینا۔ اور سلطان معظم، روز کی میری یہی خوراک ہوتی ہے۔ میں دوپہر تک لکڑیاں کاٹتا ہوں، اس کے بعد روٹی کھا کر دوبارہ دودھ پی لیتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کر کے دوبارہ کام میں لگ جاتا ہوں۔ اور سلطان معظم، یہ کام کرتے ہوئے مجھے 6 سال گزر چکے ہیں۔ سلطان معظم، چند دن پہلے کی بات ہے کہ
کہ میں جنگل کے اندر لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اتنے میں نے ایک نوجوان کو دوڑتے ہوئے دیکھا۔ سلطان معظم وہ نوجوان لباس سے کوئی امیر زادہ لگ رہا تھا۔ سلطان معظم میں نے جب اس کو دوڑتے ہوئے دیکھا تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ سلطان معظم اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ میں نے اس کو جا کر اٹھایا اور ایک درخت کے سائے کے نیچے لے گیا تو اس نے مجھے کہا، بھائی جان کیا آپ مجھے ایک گھونٹ پانی کا پلا سکتے ہیں؟ سلطان معظم میں نے اسی وقت اپنے لیے رکھا ہوا دودھ نکالا، اس نوجوان کو پلایا۔ دودھ پیتے ہی اس نوجوان کی سانسیں بحال ہوئی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، اے بھائی تم کون ہو اور آخر تم کیوں بھاگ رہے تھے؟ اس نے کہا، اے لکڑہارے، میں یاغنوس قلعے کے حاکم کا بیٹا ہوں اور میں اپنے بابا کا فرض پورا کرنے کے لیے فلاں شہر جا رہا تھا، لیکن راستے میں اچانک میرے بابا کے دشمنوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میرے سارے سپاہی مارے گئے، حتیٰ کہ اپنے گھوڑے کو چھوڑ کر مجھے بھاگنا پڑا، اور اگر آج تم یہاں نہ ہوتے تو شاید میرا بچ پانا ناممکن تھا، کیونکہ میں پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ سلطان معظم میں نے اس کو دودھ پلایا، اس کے بعد اس کو اپنے پاس پڑی روٹی کھلائی۔ اس نوجوان نے میرا شکریہ ادا کیا اور میں نے اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ اے شہزادے، میرا گھر تمہارے شان و شایان نہیں، لیکن جب تک آپ اچھی طرح صحت مند نہیں ہو سکتے تو آپ میرے پاس مہمان بن کر رہنا۔ اس نے کہا، نہیں، میرے کندھوں پر میرے بابا نے ایک اہم فرض سونپا اور اس کو پورا کرنے کے لیے مجھے جانا ہوگا۔ حضور، میں اس کو منع کرتا رہا کہ آپ پر دشمن دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں، لہذا آپ دوبارہ اپنے محل چلے جائیں اور اپنی پھر حفاظت کے ساتھ دوبارہ اپنی منزل کی طرف چلے جانا۔ لیکن اس نے کہا، میرے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے، میں راستے میں کسی سواری کو پکڑ کر اپنی منزل پر پہنچ جاؤں گا۔ لیکن سلطان معظم اس نے جاتے ہوئے مجھے کہا، اے نوجوان، تم نے میری بہت مدد کی، لیکن مجھے بہت افسوس ہے کہ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، کیونکہ اس وقت میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن سلطان معظم جاتے ہوئے اس نے کہا، چلو، میں تو تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، لیکن میرے بابا تو تمہیں ضرور دے سکتا ہے۔ سلطان معظم اس نے ایک خنجر نکالا جو کہ ایک خاص قسم کا قیمتی خنجر تھا۔ اس نے وہ خنجر مجھے دیا اور کہا، یہ خنجر لے کر تم یاغنوس قلعے کے دروازے پر چلے جانا، دروازے پر موجود سنتری کو یہ خنجر دکھانا، وہ تمہیں سیدھا میرے باپ یعنی کہ یاغنوس قلعے کے حاکم کے پاس لے جائے گا، اور قلعے کا حاکم تمہیں بہت انعام و کرام دے گا، جس سے تیری زندگی بڑی آسان اور پرسکون گزر جائے گی۔ سلطان معظم میں نے اس کو بہت کہا کہ حضور، میں اپنی قسمت پر بہت خوش ہوں، لہٰذا آپ یہ زحمت نہ کریں، لیکن اس نے کہا کہ اگر یہ تم خنجر لے کر میرے باپ کے پاس جاتے ہو تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ سلطان معظم اس نوجوان نے یعنی کہ یاغنوس قلعے کے حاکم کے بیٹے نے وہ خنجر مجھے دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ سلطان معظم میں خوشی میں نے وہ لکڑیاں اٹھائیں، ان کو جا کر بازار بیچا اور شام ہونے سے پہلے گھر لوٹ آیا۔ میں نے آ کر اپنی بہن اور اپنے بوڑھے باپ کو جب یہ واقعہ سنایا تو وہ بہت خوش ہو گئے۔ اب اگلی صبح میں نے یاغنوس قلعے کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ سلطان معظم چلتے چلتے میرا گزر ایک بازار سے ہوا۔ میں نے سوچا کہ ابھی آگے راستہ کافی طویل ہے، لہذا سرائے سے کچھ کھا پی لیا جائے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ سلطان معظم میں نے اس سرائے کے اندر آرام کیا، کھانا کھایا اور اس کے بعد میں اپنے سفر کی طرف چلنے ہی لگا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو کہ میری ہم عمر تھا وہ اس سرائے کے اندر داخل ہوا۔ میں نے سوچا کہ اس سے پوچھ لیتا ہوں، یہ اگر یاغنوس قلعے کے شہر کی طرف جا رہا ہے تو مجھے ایک ساتھی مل جائے گا اور میرا سفر آسانی سے کٹ جائے گا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں یاغنوس قلعے کے ساتھ ایک گاؤں ہے، اس کے اندر میرا بابا ایک سردار کے پاس ملازمت کرتا ہے، میں اپنے بابا کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، پھر تو تیری اور میری منزل ایک ہے، تم کھانا کھا لو،
ہم ساتھ چلتے ہیں۔ سلطان معظم اس نے کھانا کھایا اور ہم دونوں نے سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے ہم دونوں کے درمیان دوستی ہو گئی اور میں نے اسے باتوں ہی باتوں میں بتا دیا کہ میں یاگنوس قلعے کے حاکم کے پاس جا رہا ہوں۔ میں اس کو وہ خنجر دکھاؤں گا اور وہ مجھے خوش ہو کر بہت انعام و کرام دے گا، کیونکہ یہ خنجر اس کے بیٹے کا ہے اور یاگنوس قلعے کے حاکم کے بیٹے نے ہی مجھے یہ خنجر دیا ہے، اور جب میں اسے یہ سارا ماجرا بیان کروں گا تو وہ مجھے بہت انعام و کرام سے نوازے گا۔ جب یہ بات اس نوجوان نے سنی تو اس کے من میں لالچ جاگا۔ سلطان معظم دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، گرمی کی شدت اپنے عروج پر تھی، ہمارا سفر جاری تھا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب سورج کی تپش کم ہو جائے گی تو پھر ہم اپنی منزل کی طرف چل پڑیں گے۔ مجھے بھی یہ ترکیب پسند آ گئی۔ ہم ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے فوراً نیند آ گئی، لیکن اس نوجوان نے سونے کا ناٹک کیا۔ جیسے ہی میں نے نیند کے عالم میں ڈوبا تو اس نوجوان نے وہ خنجر نکالا اور وہاں سے چل پڑا۔ وہ میری ساری کہانی سن چکا تھا اور وہ خنجر بھی اب اس کے پاس موجود تھا، لہٰذا وہ اب سیدھا یاگنوس قلعے کی طرف اس نے سفر شروع کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یاگنوس قلعے کے حاکم کو جا کر وہ خنجر دکھائے گا اور اسے وہ ساری کہانی سنائے گا جو میں اسے سنا چکا ہوں، اور یاگنوس قلعے کے حاکم نے کہا کہ خوش ہو کر اسے بھاری انعام و کرام دے گا۔ سلطان معظم اگر اس دھوکے باز نوجوان کو روکا نہ گیا تو وہ میری جگہ جا کر یاگنوس قلعے کے حاکم کو وہ نایاب خنجر دکھا کر انعام حاصل کر لے گا اور میں دیکھتا رہ جاؤں گا۔ سلطان معظم آپ میری مدد کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تھوڑی دیر سوچنے میں مصروف ہوئے کہ کس طرح اس نوجوان کی قلعے پہنچنے سے پہلے اس جھوٹے نوجوان کو پکڑا جائے۔ تو اتنے میں سپاہی نے آ کر خبر دی کہ یاگنوس قلعے کے حاکم کا بیٹا آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی چونک گئے اور یاگنوس قلعے کے حاکم کے بیٹے کا نام سنتے ہی وہ نوجوان لکڑہارا بھی حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ تو اتنے میں یاگنوس قلعے کے حاکم کا بیٹا زخمی حالت میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر ہوا۔ تو اس لکڑہارے کو سلطان کی عدالت میں دیکھ کر وہ بھی حیران و پریشان ہو گیا اور اس نے کہا، اے لکڑہارے، تم یہاں کیسے؟ تو اتنے میں تو لکڑہارے نے کہا، حضور آپ یہاں کیسے؟ تو یاگنوس قلعے کے حاکم کے بیٹے نے کہا کہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ میرے باپ نے مجھے ایک اہم فرض سونپا تھا، اور وہ اہم فرض یہ تھا کہ میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک اہم خط پہنچانا تھا، اور دشمن نہیں چاہتا تھا کہ وہ خط سلطان تک پہنچے، اور وہ پیغام لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف آ رہا تھا۔ لیکن تم بتاؤ کہ تم یہاں کیسے؟ تم یاگنوس قلعے کی طرف نہیں گئے، اور وہ خنجر کہاں ہے جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ تو یہ سن کر اس لکڑہارے نے یاگنوس قلعے کے حاکم کے بیٹے کو مکمل داستان سنائی اور بتایا کہ کس طرح میں اپنا راز ایک نوجوان کے سامنے کھول بیٹھا اور کس طرح اس نے مجھے بے وقوف بنایا اور وہ خنجر لے کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ اب تو وہ اس قلعہ کے اندر پہنچ کر انعام حاصل کر چکا ہوگا۔ یہ سن کر یاگنوس قلعے کے حاکم نے کہا کہ میں ایسا کرنے سے پہلے اس کو ایسی سزا دوں گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس انعام کا حقدار صرف اور صرف تم ہو۔ اس کے بعد اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ خط دیا جو کہ یاگنوس قلعے کے حاکم نے اپنے بیٹے کو سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچانے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کے بعد یاگنوس قلعے کے حاکم کے بیٹے نے ایک چٹھی نکالی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں تھمانے کے بعد اس نے سلطان سے جانے کی اجازت چاہی اور سلطان سے وعدہ کیا کہ سلطان معظم اس نوجوان کو پکڑ کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا، اور اس انعام کا حقدار یہ لکڑہارا ہے اور اس کو انعام مل کر رہے گا۔ اس کے بعد وہ نوجوان اجازت لے کر محل سے چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت میں موجود تھے۔ وہ حاکم کا بیٹا اس لکڑہارے اور اس نوجوان کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں لے آیا۔
سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے حاکم کے بیٹے، تم نے اس کو کیسے پکڑا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو حاکم کے بیٹے نے بتایا کہ حضور، جب میں قلعہ کے اندر پہنچا تو میرے بابا نے مجھے بتایا کہ جس نوجوان کے ہاتھ میں آپ نے خنجر دیا تھا اس کو میں نے ایک اونٹ پر لدا سونا انعام میں دے کر رخصت کر دیا ہے۔ سلطان معظم، میں نے اس نوجوان کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کی لیکن یہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ ہم نے اپنے سپاہی پورے شہر کے اندر دوڑا دیے لیکن یہ نہ پکڑا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ زمین کے اندر چھپ گیا ہے۔ سلطان معظم، جب میں نے دیکھا کہ یہ اس طرح ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا تو میں نے ایک اور منصوبہ بنایا۔ ہم نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے شہر کے اندر یہ اعلان کروا دیا کہ جس نوجوان نے حاکم کے بیٹے کی جان بچائی، حاکم اس سے اتنا خوش ہوا کہ حاکم اس کو دوبارہ انعام دینا چاہتا ہے اور اس دفعہ انعام میں وہ اسے کوئی خاص چیز دینے والا ہے۔ لہٰذا وہ نوجوان جہاں موجود ہے فوراً قلعے کے اندر پہنچے۔ سلطان معظم، میں جانتا تھا کہ یہ لالچی انسان ہے اور یہ لالچ میں ضرور پھنسے گا۔ اس کے دماغ میں یہ خیال نہیں آیا کہ اب تک میں واپس آ چکا ہوں گا اور یہ پکڑا جائے گا۔ سلطان معظم یہ دوڑتا ہوا قلعے کے دروازے پر آیا اور کہا، میں ہی ہوں وہ نوجوان جس نے حاکم کے بیٹے کی جان بچائی تھی۔ سپاہی اس کو پکڑ کر میرے پاس لائے۔ میرے بابا نے کہا، اس کو میں سخت سے سخت سزا دوں گا۔ تو میں نے اپنے بابا کو کہا، بابا جان، اس کو سزا دینے کا حق ہمارے عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس ہے، اس لیے میں اس کو آپ کے پاس لے آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو 2 سال قید کی سزا سنائی اور اس پر بھاری جرمانہ بھی رکھ دیا اور اس کے بعد اس کو زندان کے اندر بند کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اس لکڑہارے کی ایمانداری اور رحم دلی سے خوش ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف لکڑہارے والا انعام اسے دے دیا بلکہ اپنی طرف سے بھی قیمتی ہیرے جواہرات دے کر وہاں سے رخصت کر دیا۔